औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नमाज के बदले जन्नत, हज के बदले जन्नत, ज़कात के बदले जन्नत, तहज्जुद के बदले जन्नत, खैरात के बदले जन्नत और रोज़े के बदले तुम्हें अल्लाह मिलेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान वो महीना है जिसमें दुआएं मांगी नहीं जाती बल्कि दुआएं कबूल होती हैं। आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रहमत बारिश बनकर हम पर बरसती है। जो आंसू सजदों में गिरते हैं वो आंसू वापस नहीं पलटते। ए अल्लाह, इस रमज़ान हमारी सच्ची तौबा कबूल फरमा ले और हम पे बेहिसाब रहमत नाजिल फरमा और हमारी किस्मतों को खैर से भर दे। आप सबको सैयदा शहजादी का सलाम। मिलकर गुजारेंगे माह रमज़ान। रमज़ान की शान प्रोग्राम में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मिस कारिया कंवल, उनके साथ हैं मुफ्ती उस्मान हैदर साहब और उनके साथ हैं जी राना आतिफ साहब, जिनका ताल्लुक़ पंजाब पुलिस से है। जी मिस कारिया कंवल, आप रमज़ान अल मुबारक के मसाइल और फ़ज़ाइल पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो जहां के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुलिस रात पर नूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। रमज़ान मुबारक का बहुत ही बाबरकत फ़जीलत वाला महीना है। ये सब्र शुक्र का महीना है और इबादत का ऐसा महीना है कि जिस महीने में रमज़ान मुबारक को अल्लाह पाक ने नाजिल किया। अरशाद बारी ताला है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और हक़ व बातिल का फ़र्क करने के वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं। ये वो महीना है जिसकी एक रात है जो 1000 रातों से अफजल रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस माह के रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किए हैं, जैसा कि अरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। जी बहुत शुक्रिया आपका मिस कारिया कंवल। जी मुफ्ती उस्मान हैदर साहब, आप अब इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और पहला अशरा मुकम्मल हो गया है, दूसरा अशरे की इब्तिदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जिसने ईमान और एहतिसाब की हालत में रोज़ा रखा, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। एहतिसाब का मतलब ये है कि उसके दिल के अंदर ये उम्मीद हो और फ़िक्र हो कि मैं रोज़े रखूँगा, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, तो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकत की वजह से अल्लाह ताला मेरे ज़रूर गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिस्सौमी फ़इन्नहु ला इदला लहु, फरमाया कि रोज़े रखो, रोज़ी जैसी और कोई इबादत नहीं है। लिकुल्ली शैइन ज़कातुन, हुज़ूर ने फरमाया कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है उस चीज़ को पाक करने के लिए। व ज़कातुल जसदि सौम, और फरमाया कि इंसान के जिस्म की जो ज़कात है वो रोज़ा है। अब देखें, जो ज़कात अदा करते हैं तो अगर लाख में से 2500 वो निकाल देते हैं तो बकिया जो माल है वो पाक हो गया है, अब वो इंसान कामयाब हो गया है। और अगर वो नहीं निकालेगा, इस थोड़ी सी अमाउंट की वजह से जो बकिया माल है वो भी हलाक हो जाएगा, वो भी पाक नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि एक महीना आप हिम्मत करके रोज़े रख लें, इबादत कर लें, आपके 11 महीनों की ज़कात इसी महीने के अंदर निकल जाएगी। तो ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। और फिर इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वह रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर रियाकारी नहीं है, दिखलावा नहीं है। वो कैसे? देखें,
ہم صدقہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کہیں پر بھی حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب روزہ ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، کوئی گھر سے نکلا ہے باہر لاکھ مرتبہ کہے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، گھر میں آ کے پانی پی لے تو روزہ تو نہ رہا، روزہ تو اللہ کا اور بندے کے درمیان میں۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں خود اجر دوں گا، اور اجر دینے والی وہ ذات ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور جس کے پاس خزانوں کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، وہ کتنا دے گا، وہ اتنا دے گا کہ جتنا اخلاص ہوگا، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جتنی گھڑیاں گزر گئی ہیں، جو عبادت ہوئی ہے اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنے دن باقی ہیں اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے کہ پہلے سے بڑھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز ضرور یہ ایڈ کروں گا کہ ہمیں خصوصی جو افطاری کا وقت ہے نا، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، ہمیں خود بھی اور گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت لاکھوں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت افطاری کے اندر مصروف ہوتی ہیں، اگرچہ ان کو اس پہ بھی اجر مل رہا ہے، صبح سحری کا انتظام کر رہی ہیں یا افطاری کا ہے، یا جس وقت اس کا بھی اجر ان کو مل رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم روزے داروں کی خدمت کریں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ افطاری سے 5-7 منٹ پہلے ہم سارے اپنے کام کو سمیٹ لیں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ جو مزدور ہے پورا دن مزدوری کرے اور جب شام کو وقت مزدوری لینے کا ٹائم آئے اس وقت گھر چھوڑ کے چلا جائے تو وہ محروم ہو جائے گا مزدوری سے۔ تو یہ مزدوری رحمت سے، یہ مزدوری کا وقت ہے، اس وقت ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جتنی گھڑیاں باقی ہیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور مزید ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کن صورتوں میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہو گیا ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پھر کیا کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ایام اخر، بعد میں آ کے اس کی گنتی پوری کرے۔ یہاں پر محدثین نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ جس طرح ایک طالب علم ہے میٹرک کا امتحان دیتا ہے اور اگر وہ پیپر مکمل نہ دے، وہ دن پورے نہ کرے تو اس کو ثنا نہیں ملتی۔ اگر کوئی سفر پہ چلا گیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب روزہ مجبوری کی وجہ سے رہ گیا، نہیں، فرمایا کہ دوسرے ایام میں یہ گنتی پوری کرنی ہے، گنتی پوری کرنا آپ کا کام ہے، اس میں کمی بیشی جو ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ اب جو مریض ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کس مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ایسا مریض کہ جس کو اسلامی ذہن کا رکھنے والا ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ کی مرض اتنی شدت اختیار کر گئی ہے، اب لا علاج ہو چکی ہے اور شاید یہ مرض آپ کی زندگی کے ساتھ رہے گی، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی مرض بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور روزہ جب نہیں رکھے گا تو اس میں ایک مسکین کو صبح اور شام وہ کھانا کھلائے گا، یا اتنی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم کو دے دے گا۔ ایک اور بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیں، اب اس کے اندر اگر مریض تھا، ڈاکٹر نے بھی بتا دیا ہے اور اس نے روزے بھی چھوڑ دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، اللہ نے اس کو صحت دے دی ہے، تو اب وہ پھر روزے رکھے گا۔ اس نے جو اس کے بدلے میں فدیہ دیا تھا وہ صدقہ بن جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اور اس کو دوبارہ پھر روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو یہ تو مریض ہے یا مسافر ہے، یا پھر تیسرے نمبر پر اتنا بزرگ جو مسافر ہے تو وہ بھی بعد میں اپنے پورے روزے جس نے چھوڑے ہیں اس نے سفر کی وجہ سے مکمل کرے گا۔ مسافر تو کرے گا ضرور، لیکن جو مریض ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، روزے بھی پورے کرے گا اور اس کا فدیہ پہلے دے دیا تھا
اس کا اس کو اجر مل جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میں نے فدیہ دے دیا ہے اب مجھے صحت مل گئی وہ روزے نہیں رکھوں روزہ گا. کسی صورت میں معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے. ہاں اگر آپ بہت لاغر ہو گئے اور نہیں رکھ سکتے، کسی کو رکھوا دو، اللہ اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا. ہاں جی. یا مریض اگر تندرست ہو تو جان بوجھ کے اگر نہیں رکھ رہے تو وہ پھر اس کے اوپر آپ کو عذاب ہی ہے. ایسے ہی ہے، معافی نہیں ہے. دیکھیے اس کے یعنی کل 3 صورتیں ہوگی. مسافر ہے وہ جب واپس پہنچے گا تو روزہ رکھے گا، مریض ہے تندرست ہو جائے گا تو روزہ رکھے گا، اگر نہیں ہے تو اس کا فدیہ دے گا. یا اتنا ضعیف اور عمر ہو گیا ہے کہ اب اس میں سکت نہیں رہی کہ وہ روزہ رکھے، عمر اتنے زیادہ ہے، روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، اور یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اب زندگی اتنی وفا نہ کرے کہ مجھے طاقت ملے اور میں روزے رکھوں گا، تو اس کے لیے بھی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے. دیکھیں کہ ایک عمر رسیدہ آدمی جی رکھ ہی نہیں سکتا روزے، جی تو اس کے اوپر بھی واجب ہے رکھو. جی جی معافی اس کو بھی نہیں. جی جی ٹھیک ہے، جی. وہ کسی کو رکھوا دے گا روزے ایسے ہی. تو پھر اس کے اعمال میں لکھے دیکھیں جائیں. آج کل سوال اٹھتا ہے کہ اسلام سختی نہیں کرتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. آپ گھر میں ہیں تو روزہ رکھیں، سفر میں ہیں تو چھوڑ دیں، آسانی دیا. مریض ہیں تو آپ چھوڑ دیں، اس کا فدیہ دے دیں. اسلام آسانی دیتا ہے، مشکل نہیں دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا ہمیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جی رانا عاطف صاحب ہیں جن سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی صلی علی دا حکم سب نو سنا دیو انجدا پڑھو درود مدینے پہنچا دیو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجابی کے بڑی خوبصورت انداز آپ کی سماعت تک نظر کروں گا. ساری عمر دی ایہا کمائیے، ساری عمر دی ایہا کمائیے، جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا آقا نال لئیے، سارے عمر دے ایہا کمائیے، سارے عمر دے. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تو سجان دیا جو نحال میرے، تیرے نام تو آقا، تیرے نام تو آقا ہے بگڑی بڑھائیے، سارے عمر دے ایہا کمائیے، سارے عمر دے. جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، کسے دوا دے نال سانو شفا
ہے ساڈی دوائیے سارے عمر دی ایہا کمائیے سارے عمر دی آقا مدینہ سانو وکھا دیو دیدار بھی اپنا سانو کرا دیو کہہ دیجئے آمین آقا مدینہ سانو وکھا دیو دیدار بھی اپنا سانو کرا دیو اسرل کے تیری اسرل کے تیری ہے محفل سجائیے سارے عمر دے ایہا کمائیے سارے عمر دے سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر بادشاہاں دا چکدا میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر بادشاہاں دا چکدا میں ویکھیا ود بعد شہیدوں ود بعد شہیدوں ہے تیری گدائیے سارے عمر دے ایہا کمائیے سارے عمر دے ایہا کمائیے جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا آقا نال لئیے سارے عمر دی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں روزہ کن حالت کے اندر توڑا جاتا ہے. ایک ہی صورت ہے کہ جب انسان کی جان ضائع ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. اس سے ادروائز اس کے علاوہ جو بھی کوئی مجبوری ہے کوئی اور معاملات ہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ روزہ رکھ کے اس کو توڑ دیا جائے. جی ہاں اسلام نے سہولیات دی ہیں. مثال کے طور پر اگر کان کے اندر تکلیف ہے جی تو آپ اس کے اندر آپ دوائی ڈال سکتے ہیں. اسی طرح ناک میں ڈال سکتے ہیں, کان میں بھی, اس میں جب اس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو. اچھا میں یہ مجھے بتائیے گا, میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں تو اس حالت میں کہ جب کان کا پردہ نہ پھٹا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو بھئی آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈالنے ہیں, وہ بھول گئے, اب میں سارا دن نہیں ڈالے کہ پتہ نہیں سے روزہ نہ میرا ٹوٹ جائے, تو کیا ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے. اگر تو سارا دن وہ نہ ڈالنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے, ڈاکٹر نے بھی یہ نہیں کہا, تو بہتر یہ ہے کہ پھر شام تک روکیں, اس کے بعد استعمال کر لیں دیں. لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے, مجبوری, یہ ساری چیزیں آتی ہیں مجبوری کی حالت میں. مجبوری کی حالت میں تو آپ آنکھ میں بھی کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں. آنکھ کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر فقہا نے لکھا ہے اس کا جو الرجی ہوگی نا, آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے آئی ڈراپ ڈالنے پڑتے ہیں, تو کیا پھر وہ ہم ڈال سکتے ہیں؟ مجبوری کی حالت کے اندر جی اگر اس میں یعنی کہ تکلیف ہو رہی ہے اور مجبوری کی حالت میں ڈال سکتے ہیں. ادروائز اگر رات تک گزارا ہو سکتا ہے تو پھر رات کو ہی ڈال دیا جائے. صحیح. تو باقی یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا یہ ایک ہی جو اسلام نے بتایا ہے کہ جان کا خطرہ ہو تو جان جو بچانی ہے وہ پہلے فرض ہے, پھر اس حالت کے اندر توڑا جائے گا اور بعد میں اس کا کفارہ اور اس کی قضا ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی خوبصورت طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے آپ نے تفصیل سے بتایا. تو اس کے ساتھ ہی جی ناظرین, چاند نے آسمان سے اعلان بھیجا ہے, چاند نے آسمان سے اعلان بھیجا ہے, فرشتوں نے پھر سے پیغام بھیجا ہے, لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو نیکیاں, لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو نیکیاں, خدا نے پھر سے رمضان بھیجا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.